मोहब्बत की राह। हमारे मुकामी गिरजा घरों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमें एक दूसरे को मोहब्बत में कायम करने के लिए पुरअज़्म होना चाहिए। मैं राशिद यूनुस हूँ। ये उसूल जो कि ख़ास तौर पर करंथियों के ख़त से लिया गया है, इत्तेहाद की कुंजी पर तवज्जो देता है। वो कुंजी जो कि पहले ही इस उसूल के खुलासे के तौर पर बयान की गई है, मोहब्बत की राह। जबकि पौलुस नेमतों के मौजू की बात कर रहा है, इन नेमतों की असलियत और मोहब्बत की राह से पहले वो इनका जिक्र करता है, जिसको मैंने पहले यहाँ बड़ी नेमतें कहा, और वो इसे बयान करता है। और देखें वो यहाँ 12वें बाब की 27वीं आयत के आगाज़ में क्या कहता है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। आपको याद है हमारे आखिरी असूल में पौलुस ने इस बात पर जोर दिया कि एक ही बदन के बहुत से अज़ा हैं और वो तमाम अज़ा इस जिस्म के इत्तेहाद में हिस्सा डालने के लिए हैं, एक दूसरे की तामीर के लिए। अस्तारा इंसानी बदन के लिहाज से तस्वीरी है, बहुत से अज़ा एक बदन। इसी तरह मसीह में हम बहुत से अज़ा हैं और फिर भी हम एक बदन हैं। तो ये इस मौजू का तसलसल है। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, और देखें मैंने इसे बड़ी नेमतों का नाम दिया है। पहले रसूल, अब देखें यहाँ पर भी आपके पास एक नज़ूली तरतीब है, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, और फिर वो उनकी तरफ बढ़ता है जिसको मैं छोटी नेमतें कहता हूँ, जबकि वो सच्चाई थे। वो कहता है फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़म, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? और इन सब सवालों का एक जवाब दिया जा सकता है, नहीं। क्या सब मोजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सब मोजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ वो कुछ दिलचस्प कहता है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो। ये बड़ी नेमतें क्या हैं? बड़ी नेमतें रसूल, नबी और उस्ताद। अब ये वो जगह है जहां मुझे यकीन है कि अक्सर गलत तशरीह होती है, क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा रसूल बनने की ख्वाहिश, इसका कोई मतलब नहीं था। वो ये नहीं कह रहा नबी बनने की ख्वाहिश करो। वो ये नहीं कह रहा यहाँ तक कि उस्ताद बनने की ख्वाहिश करो। वो ये नहीं कह रहा इन नेमतों की ख्वाहिश करो या इन लोगों की तरह बनना जिनके पास ये नेमतें थी। वो क्या कह रहा है? ये यूनानी में दूसरा इसमें जमा है। वो कह रहा है करंथियों में एक बदन के तौर पर ख्वाहिश करो कि अजीम नेमतें तुम्हारे दरमियान जाहिर हों। और ये क्यों अहम है? क्योंकि खत के शुरू में ही वो किसको रद्द कर रहे थे? पौलुस खुद वो कौन था? एक रसूल, वो नबी था और वो यकीनन उस्ताद था। उसके पास वो तमाम नेमतें थीं, उनमें से कुछ पतरस को मुस्तरद कर रहे थे। वो कौन था? वो रसूल था। अपुल्लोस के बारे में क्या ख्याल है? यकीनन एक बहुत ही काबिल उस्ताद। और इसलिए बुनियादी तौर पर जो पौलुस यहाँ मुखातब कर रहा है वो ये है कि देखो, छोटी नेमतों की ख्वाहिश कर रहे हो कि वो जाहिर हों, और तुम बड़ी नेमतों को रद्द कर रहे हो, और वो वही है जो सबसे अहम है। तुमने मुझे ठुकरा भी दिया। और याद रखें इस बाब में पौलुस को अपनी ही रसूल होने का दिफा करना पड़ा। अब इसको एक वसी तनाज़र में देखने के लिए इफसियों के 4 बाब में पौलुस उसके मुतालिक बात करता है, और वो उसे वाज़े करता है। वो ये कहता है, उसी ने बाज़ को रसूल, और किसने बाज़ को रसूल बनाकर दे दिया? यसू ने। और बाज़ को नबी, और फिर वो वाज़े करता है बाज़ को मुबश्शर। और जब आप नए अहदनामे के बारे में सोचते हैं तो आप पतरस और पौलुस के बारे में सोचते हैं, और फिर आप याकूब के बारे में सोचते हैं, और आप रसूलों के बारे में सोचते हैं, आप अंबिया के बारे में सोचते हैं। पौलुस भी एक नबी था, क्योंकि ये कहता है वो नबियों के साथ था,
جہاں وہ امال 13ویں باب میں خدمت کر رہے تھے۔ اور بعض مبشر، کچھ جیسا کہ فلپس جو کہ مبشر کہلایا، یاد رکھیں وہ ایک بہت ہی بابرکت شخص تھا، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، جیسا کہ تیموتھیوس اور تیتوس اور باقی۔ یسوع نے کس مقصد کے تحت انہیں یہ نعمتیں دیں؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اب پولس افسیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمیں کچھ اور سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بنیادی نعمتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ پولس انہیں عمدہ نعمتیں کہتا ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اور وہاں وہ ایک اور استعارہ استعمال کرتا ہے، ہم خدا کا گھرانہ ہیں۔ صرف ایک بدن ہی نہیں، یہ بہت اچھا استعارہ ہے، لیکن یہ جسمانی ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے اراکین اس کا تعلق اتفاق اور وحدانیت سے ہے، لیکن جب آپ اس حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم ایک گھرانہ ہیں، تو یہ جذبات کی بات کر رہا ہے۔ یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے ہم بھائی بہن ہیں۔ تو یہاں وہ لفظ گھرانہ استعمال کرتا ہے، خدا کا گھرانہ، خدا کا خاندان۔ لیکن دیکھیں یہاں اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر یہ عمدہ نعمتیں، اور اس لیے پولس نے کہا تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ ان لوگوں کو خود سے دور مت کرو جن کے پاس یہ بڑی نعمتیں ہیں، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اور وہ یہاں عمارت کے استارے پر واپس جاتا ہے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ اور اس طرح پولس یہاں صرف یہ کہہ کر بنیاد ڈال رہا ہے کہ کرنتھیوں کے طور پر آپ اپنی ناپختگی میں ایمان رکھنے والے در حقیقت ان لوگوں کو مسترد کر رہے ہیں جو رسولی اختیار رکھتے ہیں، جنہیں یسوع مسیح نے کلیسیا کی بنیاد رکھنے کے لیے براہ راست بلایا ہے، اور آپ ان لوگوں پر توجہ دے رہے ہیں جن کے پاس کم نعمتیں ہیں۔ اور پولس نے کہا یہ ہر قسم کی تفرقہ، خود غرضی اور سرگرمی پیدا کر رہا ہے جو یسوع کو جلال نہیں دیتا، اور یقینی طور پر محبت کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اور اس لیے پولس بہت واضح طور پر کہتا ہے اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ پہلے کرنتھیوں 12ویں باب کی 31ویں آیت میں بتاتا ہے، تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، اور وہ خواہش ہے کہ عظیم نعمتیں، رسول، نبی اور اساتذہ آپ کے درمیان سرگرم رہیں، آپ کو تعلیم دیں، آپ کی مدد کریں، انہیں رد نہ کریں۔ لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ اگر ہم 13ویں باب میں جاتے ہیں، یاد رکھیں ابواب اور آیات کی حد تک اس خط میں کوئی وقفہ نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کرنتھیو میں تمہارے ساتھ بہت ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہتر طریقہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، اور وہاں آپ کو کچھ داخل کرنا ہوگا کیونکہ یہ تسلسل میں سچ ہے، اور محبت نہ رکھوں جیسا کہ آپ میں سے اکثر نہیں کرتے، تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ آپ اسے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اے کرنتھیو، اگر میں تم میں سے اکثر کی طرح آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اور اس نے صرف پچھلے باب میں اس کا حوالہ دیا، لیکن محبت نہ رکھوں جیسے تم نہیں رکھتے، میں صرف ایک اونچی آواز ہوں۔ در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور اگر مجھے نبوت ملے جیسا کہ تم میں سے اکثر کے پاس ہے، اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو جیسا کہ تم میں سے اکثر کے پاس اپنی دنیاوی زندگی میں ہے، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں جیسا کہ تم میں سے اکثر نہیں رکھتے، تو میں کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک شور ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اوہ،
یہ ایک فرد جرم ہے نا؟ وہ ان کی نعمتوں کے مقابلے میں محبت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ تیسری آیت میں کہتا ہے اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اب جو وہ کرنتھیوں سے براہ راست کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، آپ کی تمام نعمتیں، جو کچھ ہو رہا ہے، بنیادی طور پر یہ صرف شعور ہے۔ ایسی کوئی بات چیت نہیں جو درست ہو، جو قابل فہم ہو، جو معنی خیز ہو، جو یسوع کے بدن کی تعمیر کر رہی ہو۔ تم میں محبت کی کمی ہے۔ اب ہمارے اگلے اصول میں پولس اس باب میں یہ ظاہر کرنے جا رہا ہے کہ وہ کیوں کہتا ہے کہ ان میں کوئی محبت نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ انہیں واپس لے جا رہا تھا کہ یسوع نے بالا خانہ میں کیا کہا تھا ان رسولوں کے لیے جو بہت پختہ نہیں تھے، جب اس نے یہ کہا یعقوب اور یوحنا دراصل دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا؟ اور یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے اور ان کی خدمت کی، اور پھر کہتا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ دیکھیں، پولس یہ کہہ رہا تھا یہ کلیسیا کے طور پر تمہارے مقاصد کے لیے بہتر ہے کہ جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور اس نے ان کے پاؤں دھوئے، اس نے ان کی خدمت کی۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ بدقسمتی سے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ کرنتھیوں یسوع کے شاگرد تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ اور یسوع نے کہا اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ پولس بھی اس کا تعلق یسوع کی دعا سے جوڑ رہا ہے۔ جب وہ بالا خانہ کو چھوڑ کر گتسمنی کے باغ کی طرف چل رہا تھا اور اس نے دعا کی، میں صرف ان ہی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ ان ہی کے لیے کون ہے؟ پترس، یعقوب، یوحنا، وہ سب لوگ جو اندھیرے میں اس کے پیچھے چل رہے تھے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ کون ہے؟ کرنتھیوں، تسلنیکیوں، کلسیوں، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کی کیا خصوصیت تھی؟ اتحاد نہیں بلکہ انتشار، اور آپ اسے پورے خط میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح پولس اس موضوع میں بہت خاص ہو رہا ہے۔ اور یہاں اس کی دعا ہے وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اب یہ سب ایک اور بہت ہی عملی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ پولس کیسے ظاہر کرتا ہے کہ ان کی روحانی نعمتیں روحانی پختگی کی علامت نہیں تھیں؟ ہم یہ کہنے جا رہے ہیں بہت واضح طور پر۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس محبت نہیں ہے جیسا کہ ہونی چاہیے، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور اگلے اصول میں ہم واقعی اس سوال کا جواب دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پولس دراصل کیسے ظاہر کرتا ہے کہ کرنتھیوں کی روحانی نعمتیں روحانی پختگی کی علامت نہیں تھیں۔